Novel Save the Yasakali, episode 97. Writer Said Hassan. कई बोतलें पानी पीकर अपने जिस्म को थामने के बाद शहबाज ने एक और बोतल पानी पी। कार में वापस आकर वो कुछ हद तक पुरसुकून हुआ। वक्त गुजरता गया मगर इसके अंदर की जिनसी ख्वाहिश बढ़ती गई। शहबाज को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी जिस्मानी ज़रूरियात की तलब इसकी अक्ल शऊर को धुंधलाने लगी हों। इसे खुद अपना आप काबू में रखना नामुमकिन लग रहा था। शहबाज सोचने लगा कि अगर जरी अभी तक कंवारी है तो वो गलती से इससे नुकसान या तकलीफ पहुंचा नहीं सकता। इस ख्याल ने इसके दिल में खौफ का एहसास पैदा कर दिया कि कहीं अपने बिगड़ते हिजियान से भरे जज्बात से वो जरियाबा के साथ कुछ गलत न कर बैठे। फौरन इसने फ़ोन उठाया ताकि एम्बुलेंस को कॉल करे और डॉक्टर से इस हालत से बाहर आने के लिए तिब्बी मशवरा ले। लेकिन जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था, गाड़ी की पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाज़ा अचानक खुल गया। जरी जल्दी से कार में आई और पूछा, शहबाज क्या हुआ? शहबाज चौंक गया। इसकी नज़रें जरी के मनमोहने सूरत पर जम गईं। हलक खुश्क हो गया और ख्वाहिश रूज पर पहुंच गई। जरी ने देखा कि वो पानी से भीग चुका है और सांस फूल रही है, लिहाजा वो झुकी और इसका माथा छुआ। इसकी जिल्द की गर्मी ने इसे चौंका दिया। शहबाज, तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। शहबाज ने अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की कोशिश की, आंखें आहिस्ता से बंद की और हंसते हुए बोला, क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? नहीं, मैं तो टैक्सी से आई हूँ। चलो एक टैक्सी पकड़ते हैं, अस्पताल चलें। जरी ने फिक्रमंद लहजे में जवाब दिया, टैक्सी? शहबाज डर गया कि अगर वो कंट्रोल खो दे तो इसका रवैया नामुनासिब हो सकता है। जरी ने टिश्यू निकाला और नरमी से इसके गाल और गर्दन से पानी साफ किया। जरियाबा के जिस्म की महकती खुशबू और हाथों की नरमी को महसूस करते हुए वो नाकाबिले यकीन हद तक खुद पर जबर करने की भरपूर कोशिश में था। शहबाज इसकी कुर्बत और इसके छूने से अपने जज्बों पर काबू नहीं रख पा रहा था। जरी, बात सुनो। शहबाज ने मुट्ठियां कसकर आंखें बंद की। वो इसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिमाग को काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अभी वहीन से मिला था। जरी, जो इसके तपते चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, अचानक रुक गई। जरियाबा की आंखों में नरमी के साथ मिलावट की झलक दिखाई दे रही थी। इसने आहिस्ता से पूछा, फिर क्या हुआ? फिर हमारी कुछ प्रोफेशनल मामलात पर बात हुई मगर चीज़ें काबू से बाहर हो गईं। मैं अपनी ख्वाहिश को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। शहबाज ने सख्ती से थूक निकलते हुए सांस लिया। जरी की नज़र इसके परेशान चेहरे से होते हुए इसके चट्टानी सीने पर गईं, जो वाज़े तौर पर ऊपर नीचे हो रहा था। और जैसे ही इसकी नज़रें मज़ीद नीचे की तरफ सरक गईं, ड्राइविंग सीट पर बैठे होने के बावजूद शहबाज की जिस्मानी कैफियत वाज़े हो रही थी। क्या इसने तुम्हें नशा दिया? जरी ने मुट्ठियां कसकर गुस्से में पूछा। खुद को बेबस महसूस करते हुए शहबाज ने सर हिलाया। तो अब हम क्या करें? जरी ने इर्द गिर्द देखा। वो करीबी होटल को तलाश करने लगी। इसने करीब ही गैर मुल्की छोटे होटल को देखा। वो फौरन कार से उतरकर शहबाज के पास गई, दरवाज़ा खोला और इसका बाजू थाम लिया। शहबाज किदार, बाहर आओ, हम किसी होटल में रुकना होगा। शहबाज इसकी बात से एक पल के लिए साकिन सा हो गया। वो जरियाबा के मासूम और हसीन चेहरे पर ध्यान मरकूज किए हुए था। जरी के आने के बाद वो अपने मुँहज़ोर जज्बात को काबू में रखने की ताकत खोने के दर पर था। वो अच्छे से जानता था कि अगर मामूली सा चेहरे पर लम्स या फिर हल्का सा जिस्म को छू जाने पर भी वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। दिमाग बमुश्किल इसके सुनामी जैसे जज्बात और ख्वाहिशात को संभाल रहा था। जरियाबा के कान के करीब झुककर इसने खुश्क आवाज़ में पूछा, क्या तुमने कभी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाया है? जरियाबा चौंक गई। गुस्से से चेहरा फौरन लाल हो गया। नाराज होकर जवाब दिया, अब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें इस वक्त इस बेतुके सवाल में दिलचस्पी है कि मैं अनछुई हूँ या नहीं? तुम मेरा वर्जिनिटी टेस्ट लेना चाहते हो? जरियाबा गुस्से में शहबाज की बात का जो मतलब लेके बैठी थी, बात बिल्कुल इसके बरअक्स थी। शहबाज वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसने पुख्ता और मजबूत लहजे में कहा, बस जो पूछा है वो बताओ, क्या अभी तक तुम कंवारी हो? जरियाबा ने झुंझला के जवाब दिया, नहीं, तुम ही मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। मैं। शहबाज के माथे पर पसीना फिर से बहने लगा। इसने दर्द भरी अदा में जरियाबा की बात को बीच में ही रोक दिया। टैक्सी करो जल्दी से, चलो अस्पताल चलते हैं। जरियाबा उलझन से बोली, अस्पताल? जो काम बिस्तर में ही ठीक हो सकता है, क्या अस्पताल में कोई एंटीडोट होगा? शहबाज ने झुककर इसके नाजुक रुखसार पर नरमी से हाथ फेरते हुए संजीदगी से कहा, मेरे ख्याल में ये ड्रग 5-6 घंटे तक असर रखेगी। तुम मुझे खुद संभाल नहीं पाओगी। मैं ड्रग के जेर असर तुम्हारा पहला तजुर्बा ख़राब नहीं करना चाहता, न ही तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर जरियाबा अचानक अपने बचपन की यादों में खो गई। ये इस वक्त की बात थी जब ये इलाका भी दहेई था और एक पड़ोसी मुख्तलिफ जानवर पालता था। जरी ने याद किया कि बचपन में जब भी कारोबारी मौका आता था
وہ بزرگ شخص نر جانوروں کو کوئی طاقتور دوا دیتا۔ دوا کھانے کے بعد نر جانور ایک ساتھ درجنوں مادوں کے ساتھ میل جل کر سکتا تھا۔ اگرچہ زری نے کبھی یہ منظر براہ راست نہیں دیکھا، مگر ان جانوروں کے خوفناک چیخنے کی آوازیں اس کو بچپن میں اپنے خوابوں میں ہمیشہ سنائی دیتی۔ اچانک زری نے ہوٹل جانے والے خیال کو جھٹک گئی۔ بغیر کچھ کہے اس نے شہباز کی طرف کا دروازہ مضبوطی سے بند کیا۔ دروازے کے اچانک بند ہونے پر زری کے چہرے سے شرم کے باعث رنگ اڑتا دیکھ کر وہ اس کی گھبراہٹ بھرے انداز نے شہباز کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ زری فوراً گاڑی سے باہر بھاگی تاکہ ٹیکسی روکے۔ 15 منٹ بعد وہ شہباز کو اسپتال میں لے کر پہنچ گئی۔ دونوں نے ہنگامی علاج کے لیے تیزی سے چیک ان کیا۔ جب انہوں نے تمام صورتحال یورولوجسٹ ڈاکٹر کو بتائیں تو ڈاکٹر نے زری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ میری بہن، شہباز نے فوراً جواب دیا۔ زری آبا کے دل میں شہباز کے لیے مان بڑھ گیا۔ شہباز سچ میں اس کی پرواہ کرتا تھا۔ وہ خود تکلیف سہنے کو تیار تھا لیکن زری کو تکلیف میں دیکھا نہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم کسی کے ساتھ جنسی تعلق میں ہو؟ ڈاکٹر نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں ایک جگہ کا پتہ دے سکتا ہوں۔ ایک آسان حل بتانے ہی والا تھا کہ شہباز نے ٹھنڈے لہجے میں مداخلت کی۔ میں ایک پولیس افسر ہوں، سوچ سمجھ کر مشورہ دینا۔ ڈاکٹر نے چونک کر اسے دیکھا اور بات روک دی۔ نروس ہوتے تھوک نکلا اور مسکراہٹ زبردستی سجائی۔ پھر وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کی جسمانی اور جذباتی صورتحال ہے، اس میں میڈیکلی توجہ دینے کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس اس ڈرگ کے اثر کو ختم کرنے کا مکمل علاج نہیں ہے۔ تم کوئی ایسی دوا دو جو میری ڈرگ کا اثر تھوڑا کم کر دے۔ اگر وہ بھی ناکافی ہو تو مجھے جنرل اینیستھیزیا سے لازمی فائدہ ملے گا۔ شہباز اپنی الجھی سانسوں کے بیچ بولنے لگا۔ وہ ایک پولیس افسر تھا، اسے ان معاملات کی کافی معلومات تھی۔ ڈاکٹر بھی اس کے بگڑتی حالات سے کچھ حد تک پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ شہباز کی سنجیدہ اور تیز نگاہوں اور اس کی رعبدار شخصیت سے خوفزدہ ہو گیا۔ لیکن ہم یہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ دوا تجویز کرنے کے لیے مخصوص وجوہات ہونی چاہیے۔ تمہارے کیس میں، مگر اس نے شہباز کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی زبان کو روکا۔ تھوڑا وقت پکڑنے کے بعد وہ بولا، میں آپ کو ہلکی نشہ آور دوا دے سکتا ہوں، مگر یہ مکمل طور پر مؤثر نہیں ہوگی۔ پھر بھی یہ کچھ حد تک تکلیف کم کر سکتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر، شہباز نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ واضح طور پر اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں کچھ اور دوائیں بھی تجویز کروں گا، ڈاکٹر نے نسخے لکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ تمہارے پاس کوئی پارٹنر نہیں ہے اور تم اس قسم کی خدمات لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اگر حالات سخت ہو جائیں تو تم اپنی بہن سے کہہ سکتے ہو کہ وہ کسی ایڈلٹ اسٹور سے۔ زری نے اتنے شرم اور خفقت بھرے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پہلے ہی شہباز کے ساتھ یورولوجسٹ کے پاس آنا عجیب تھا اور اب ڈاکٹر کی صاف گوئی سن کر اس کے چہرے پر شرم کی لالی چھا گئی۔ شہباز مزید برداشت نہیں کر سکا۔ اس کی آواز سخت ہو گئی، ڈاکٹر بس صرف نسخہ لکھ دو۔ ڈاکٹر کبیر خاموش ہو گیا اور مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ نسخہ مکمل کرنے کے بعد اس نے زری کے حوالے کر دیا۔ زری نے شہباز کی مدد سے اسے کھڑا کیا، لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگے ڈاکٹر نے دوبارہ نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ میری ایک بات یاد رکھنا آفیسر، جوان آدمی کے لیے جلدی شادی کرنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم جلدی سے کسی گرل فرینڈ کو ڈھونڈو۔ مشورے کے لیے شکریہ، شہباز نے جواب دیا۔ وہ پہلے ہی اپنی شدید خواہشات کو دبانے میں بے قابو تھا۔ ڈاکٹر کی خیر خواہانہ نصیحت نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا۔ زری خود کو مایوس محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے ظاہر ہوا تھا کہ طویل عرصے تک جنسی تعلق سے گریز ایک مرد کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ زری کے دل میں ایک عجیب سی کشش جاگ اٹھی۔ وہ سوچنے لگی، اگر وہ شہباز اور کچھ سال تک صرف یوں ہی ساتھ رہے تو کیا اسے شادی تک انتظار والے دن اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے؟ اگر وہ ضد پر قائم رہی تو کہیں یہ شہباز کی صحت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ زری نے دواؤں کے پیسے ادا کیے اور واپس شہباز کے بستر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نشہ آور دوا لگنے کے بعد شہباز کی سانسیں پہلے سے ہموار ہو گئی تھیں۔ جسم کا درجہ حرارت بھی کچھ سنبھل گیا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے یا بس نیم خوابی کی حالت میں۔ زری بستر کے کنارے پہ جھک کر بیٹھ گئی، اپنی تھوڑی ہتھیلیوں پر رکھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہباز کا چہرہ اب بھی گرم تھا، مگر اس کے نقوش میں ایک کمزور سی تھکن اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر آیا۔ شہباز کو پرسکون دیکھ کر بولا، لگتا ہے دوا کچھ اثر کر رہی ہے مگر مکمل نہیں۔ پانی دیتی رہنا، وقت کے ساتھ اثر کم ہو جائے گا، ہدایت دے کر وہ چلے گیا۔ زری نے فوراً پانی کا گلاس بھرا۔ لازمی نہیں تھا مگر اس کی نظر بے اختیار لحاظ کی طرف چلی۔
اس کا دل ایک لمحے کو تیزی سے دھڑکا اور اگلے ہی لمحے اس نے دل میں ویوین کو برا کہا۔ وہ آہستہ سے شہباز کے قریب جھکی، نرم لہجے میں اس کے کان کے پاس بولی، شہباز پانی پی لو۔ شہباز نے نیم غنودگی میں آنکھیں کھولیں، جسم جیسے ابھی بھی بوجھل تھا۔ وہ اٹھنے لگا تو زری فوراً آگے بڑھی، اس کے کندھوں کے پیچھے ہاتھ رکھ کر سہارا دیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی اور شہباز کی گرم سانسیں کمرے کی خاموشی میں ایک بے نام سی لرزش بھر رہی تھیں۔ زری کا دل عجیب رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شہباز کی نظریں جیسے ابھی بھی اسے تھامے ہوئی تھیں۔ زری نے آہستہ سے پوچھا، ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں سچی فکر گھلی ہوئی تھی۔ شہباز خاموش رہا۔ پانی ختم کر کے وہ دوبارہ تکیے پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں بولا، زری اب بہتر ہوں، تم گھر چلی جاؤ، آرام کرو، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ زری نے ضد کی۔ شہباز نے آنکھیں بند ہی رکھیں، جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ تم چلی جاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے، یہاں تمہارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، ڈاکٹر اور نرسیں ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ زری نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، پھر بھی میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ شہباز نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اس نے گہری نظر سے زری کو دیکھا، جیسے وہ اسے پوری طرح اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، جسم تھک گیا ہے مگر اندر چنگاری ابھی باقی ہے، اور تم اس چنگاری کے پاس رکھا ہوا ایندھن ہو، بس ایک لمحہ بے قابو ہوا تو سب بھڑک اٹھے گا۔ زری بے اختیار ہنس پڑی، تم تو بڑے شاعرانہ باتیں کرتے ہو۔ شہباز نے ہار مانتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ زری نے اسے مزید تنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا شاید اس کی موجودگی ہی شہباز کے لیے آزمائش بن رہی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، اچھا میں جا رہی ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو فوراً فون کرنا۔ ٹھیک ہے، شہباز نے سرگوشی کی۔ زری وارڈ سے باہر لفٹ سے نیچے لابی میں پہنچی، وہیں اسے ویون کو دیکھا۔ وہ وہیل چیئر پر بیٹھی تھی، مولی اسے دھکیل رہی تھی، کمر اور ٹانگوں میں چوٹ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ زری فوراً ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی، دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتری، جیسے کسی نے اس کے حق میں انصاف کر دیا ہو۔ شاید شہباز نے اسے سبق سکھایا تھا۔ زری کی آنکھوں میں غصہ چمکا، وہ خاموشی سے ویوین کو دیکھ رہی تھی۔ ویوین کا لباس اب بھی نمایاں تھا، میک اپ گہرا، مگر سن گلاسز کے پیچھے اس کے پہچان چھپی ہوئی تھی۔ جب وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں تو زری آہستہ سے باہر نکلی۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ رک گئی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگی، میں چھپی کیوں تھی؟ غلطی تو اس کی تھی، پھر خوف مجھے کیوں لگا؟ کچھ لمحوں بعد سچ اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ویوین کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ شہباز نے اس کی نہیں، زری کی مدد مانگی تھی، اور یہ بھی کہ شہباز اس سے اسپتال میں ہے۔ زری سڑک کنارے کھڑی سواری کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی آ کر اس کے سامنے رکی۔ وہ چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ دروازہ کھلا، ویوین اندر بیٹھی تھی، اس کی نگاہیں ٹھنڈی غرور سے بھری۔ وہ تیز لہجے میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور شہباز کہاں ہے؟ زری نے خود کو سنبھالا، بے خبری کا تاثر دیتے ہوئے بولی، میری طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ شہباز نے مجھے نہیں بلایا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویوین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ واقعی اس نے تمہیں نہیں بلایا؟ زری نے سر ہلایا۔ نہیں، ویوین دھیرے سے ہنسی، اگر وہ تمہیں نہیں ڈھونڈ رہا تھا تو پھر کس کو ڈھونڈ رہا ہوگا؟ فضا میں ایک کشیدگی پھیل گئی اور زری کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ زری نے الجھن بتاتے ہوئے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ویوین نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، تم اور شہباز پھر سے ایک ہو گئے ہو نا؟ زری خاموش ہو گئی۔ ویوین کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ طنزی انداز میں بولی، ڈرامہ بند کرو، مجھے پتا ہے تم دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو۔ اگر شہباز تمہیں نہیں بلا رہا تو بس اس کے لیے کہ دوا کا اثر بہت تیز ہے، وہ ڈر رہا ہوگا کہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور تمہیں تکلیف دے بیٹھے گا، شاید کسی اور کو ڈھونڈ لیا ہو اپنی آنکھ بجھانے کے لیے۔ زری نے انجانے پن کا ڈرامہ جاری رکھا، کون سی دوا؟ ویوین نے سکون کا سانس لیا، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ زری سچ نہیں جانتی۔ وہ آرام سے بولی، اس کی فکر نہیں کرو، بس اتنا سمجھ لو تمہارا محبوب اب کسی اور کے ساتھ ہے۔ زری کے چہرے پر غصے کی سخت لکیر ابھری، اس کی مٹھیاں بھج گئیں، دل چاہا اسی لمحے ویوین کو چیر کر رکھ دے۔ شہباز کی تکلیف کی وجہ یہی عورت تھی اور وہی بے شرمی سے اس پر فخر بھی کر رہی تھی، مگر زری نے خود کو روکا۔ شہباز نے اسی ویوین سے جھگڑا نہ کرنے کو کہا تھا اور وہ اس کے لیے مضبوط بننا چاہتی تھی۔ مسئلہ نہیں، اس نے زبردستی اپنے چہرے پر دکھ بسایا۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ ویوین نے اس کی حالت دیکھی تو اس کے لہجے میں نفرت کی جگہ عجیب سی تسلی آ گئی۔ وہ ہنسی، کیا یہی محبت تھی شہباز کی؟ کتنی بے وقوف ہو تم۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا اور گاڑی آہستہ آہستہ دور چلی گئی۔ زری کچھ لمحے سڑک کنارے کھڑی رہی، دل میں شور تھا، سانسیں بھاری، پھر اس نے ٹیکسی روکی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا خیال شہباز کی طرف چلی گیا۔
اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے تھے، مجبوراً اسے اسپتال کا ڈھیلا لباس پہننا پڑا تھا۔ زری نے ڈرائیور کو پتہ بتایا، وہ شہباز کے گھر جا رہی تھی اس کے صاف کپڑے لینے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شہباز کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، دل میں فکر اور جذبات کا طوفان، ایک بے نام سی تڑپ۔ زری نے شہباز کی الماری کھولی، کافی تلاشی کے بعد اسے ایک بیگ ملا۔ ہینگر پر لٹکے کپڑوں پر نظر ڈالی تو زیادہ تر ایک ہی رنگ کے تھے، کالا، سفید، سرمئی، مگر مورگن کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ جو بھی پہنتا خوب جچتا۔ زری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے ایک آرام دہ سا لباس تہہ کر کے بیگ میں رکھا، پھر موزے اور باکسر ڈھونڈنے لگی۔ الماری میں کئی درازیں تھیں، اس نے ایک دراز کھولی، اندر مردوں کی چیزیں سلیقے سے رکھی تھیں، کفلنگ، ٹائیاں، گھڑیاں، پنس۔ ان کے درمیان ایک سیاہ ڈبہ رکھا تھا، جیسے اس میں کوئی انگوٹھی ہو۔ زری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ڈبہ اٹھایا، آہستہ سے کھولا، اور اندر ایک خاص سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ساتھ خوشی اور گھبراہٹ اتر آئی۔ کیا یہ وہ انگوٹھی ہے جو فدار اسے دینے والا تھا؟ اس نے انگوٹھی نکالی، انگلی میں پہننے لگی، مگر بیچ میں رک گئی۔ انگوٹھی ڈھیلی تھی۔ اس نے انگوٹھے میں پہننے کی کوشش کی، پھر بھی بڑی تھی۔ اس کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ اس نے جلدی سے انگوٹھی واپس ڈبے میں رکھی اور دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ایک پرانی بات یاد آئی۔ 1 سال پہلے مہروانیہ نے کہا تھا، شہباز بہت وفادار آدمی ہے، اپنی سابقہ محبوبہ کو کبھی بھولا نہیں۔ جب وہ زخمی حالت میں ملا، یہی انگوٹھی اس کی مٹھی میں مضبوطی سے دبی ہوئی تھی۔ زری کو سب سمجھ آ گیا، یہ انگوٹھی ویوین نے دی تھی، اسی لیے شہباز نے اسے اتنے عرصے تک سنبھال کر رکھا تھا۔ زری کے دل میں عجیب سا درد پھیل گیا۔ اس نے جلدی جلدی موزے اور کپڑے اٹھائے، دراز بند کی، اور جیسے بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس احساس سے بچنا چاہتی تھی، مگر جتنا دور بھاگتی دل میں چبھن اتنی گہری ہو جاتی۔ جب وہ اسپتال واپس پہنچی، شہباز سو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے بیگ رکھا اور بستر کے پاس بیٹھ گئی۔ ڈرپ سے ٹپکتے قطروں کو دیکھتے ہی پھر اس کے پرسکون چہرے پر نظر ٹھہر گئی۔ دل میں اداسی بھر گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو عورت اسے بار بار تکلیف دے رہی ہے، شہباز ابھی بھی اس کی نشانی کیوں سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا اس کے دل میں اب بھی ویوین کے لیے جگہ ہے؟ یہ سوچ کر اس کے اندر خالی پن پھیل گیا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی، نرمی سے شہباز کا ہاتھ تھاما اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسا دیں۔ اس کے لمس میں خاموش محبت تھی، اور ایک ڈر بھی کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ شہباز نے ہلکی سی حرکت محسوس کی، آنکھیں کھولیں۔ زری اس کے پاس بیٹھی سو گئی تھی، ان کے ہاتھ اب بھی جڑے ہوئے تھے۔ شہباز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ آہستہ سے دبایا، جیسے اس کی موجودگی ہی مرہم ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر دلوں کے درمیان ایک نرم سی گرمی بہہ رہی تھی۔ رات گزرنے کے ساتھ دوا کا اثر کم ہونے لگا۔ شہباز نے جلدی سے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کا انتظام کر لیا۔ زری نے بہت کہا، 1 دن اسپتال میں اور رک جاؤ، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، اور کہیں گہرائی میں زری کے لیے ایک بے لفظ سی چاہت بھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ شہباز کو تھانے میں ایک ضروری کام پر جانا تھا۔ وہ زری کے لائے ہوئے کپڑے تبدیل کر چکا تھا، اور اسپتال سے نکلتے وقت زریابہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ رستے میں دونوں نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا، پھر شہباز نے اسے گھر چھوڑنے لگا، مگر شہباز نے محسوس کیا زری کچھ اداس اور خاموش سی ہے، چپ، اداس، جیسے دل کہیں اور کا ہو۔ اس کے گھر کے باہر تنگ سی گلی میں دونوں رک گئے۔ مدھم پھیلی روشنی ان پر گر رہی تھی، اور ان کے سائے ایک دوسرے میں گھل رہے تھے۔ زری نے نظر جھکائیں اور آہستہ بولی، میں اب جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ شہباز نے فوراً اس کا بازو تھام لیا اور نرمی سے اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ اس کی نرم آواز زری کے سر کے اوپر گونجی، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اسپتال سے نکلنے کے بعد سے تم بہت خاموش ہو۔ زری، تمہارے دل میں کچھ چل رہا ہے؟ زری نے آنکھیں بند کر کے اپنے گال اس کے سینے سے لگا دیا اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ سچ، سب ٹھیک ہے، ہاں میں ٹھیک ہوں، شہباز نے آہستہ سے کہا۔ زری، اگر کچھ بھی تمہیں پریشان کر رہا ہو یا کوئی بات دل پر بوجھ بن رہی ہو تو مجھے سیدھا بتاؤ، دل میں دبانے سے درد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، سمجھی؟ زری نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ شہباز نے نرمی سے اس کے کندھے تھامے اور تھوڑا سا پیچھے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بتاؤ، دل میں کیا چل رہا ہے؟ زری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شہباز کی سچائی، اس کی سیدھی بات ہمیشہ اسے عجیب سا سکون دیتی تھی۔ اسے لگا اگر وہ اپنے جذبات چھپاتی رہی تو شاید وہ اسے سچی محبت کے قابل نہ رہے جو شہباز اسے دینا چاہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو چپ رہی، پھر اس کی باتوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جیسے ہمت وہیں سے لے رہی ہو۔ زری نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں کہا، شہباز، آج جب میں تمہارے کپڑے سمیٹ رہی تھی مجھے ایک انگوٹھی ملی۔ شہباز کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی آئی۔ کالی ڈبیا والی؟ زری نے اداسی سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ عورتوں کی لگ رہی تھی، مگر کافی بڑی تھی، جیسے تم پہنتے ہو۔
تم نے اسے اتنے سال سنبھال کر رکھا، کیا تم اب بھی ویوین کو نہیں بلا سکے؟ شہباز نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تم اس لیے پریشان ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے وہ انگوٹھی ویوین نے دی تھی؟ زری کی آنکھیں جھک گئیں، وہ آہستہ سے بولی ہاں۔ شہباز خود کو روک نہ سکا، اس نے اس کی پیشانی چوم لی اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، زری بھی مجھ سے محبت ہے نا؟ اس لیے تمہیں تکلیف ہوئی؟ زری کے گال سرخ ہو گئے، وہ اس کے سینے سے لگی رہی، پھر بہت دھیرے سے بولی ہاں، مجھے تم سے محبت ہے شہباز۔ کیا تم وہ انگوٹھی واپس نہیں کر سکتے؟ اسے رکھنا چھوڑ دو۔ شہباز کی سانسیں تیز ہو گئیں، پہلے جو بات کہی اسے دوبارہ کہو پلیز۔ ناول سیو دا یسک علی ایپیسوڈ 97 پارٹ 3 رائٹر سید حسن۔ زری نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا کر کہا شہباز مجھے تم سے محبت ہے۔ شہباز کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں زری، زری نے ہلکے سے کہا، مگر وہ انگوٹھی؟ شہباز نے فوراً بات کاٹ دی، وہ ویوین کی نہیں ہے۔ زری چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر کس کی ہے؟ شہباز نے سنجیدگی سے کہا، ایک بڑے منشیات کے کیس میں ایک پراسرار شخص تھا الیکس، یہ انگوٹھی اس کے قریب جانے کی نشانی تھی، جس کے پاس یہ ہوتی وہ اس کے خاص دائرے تک پہنچ سکتا تھا۔ زری نے حیرت سے اسے دھکا سا دیا، تم اس کے قریب جانے کے لیے؟ شہباز ہلکا سا ہنسا، مجھے چنا گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اس سے ملتا میری شناخت کھل گئی۔ زری کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی آ گئی، اگر تم مل جاتے تو؟ شہباز نے بے بسی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ آج جیل میں ہوتا۔ زری کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، شاید تم غلط سمت میں تلاش کر رہے تھے۔ شہباز چونکا، اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ شکریہ زری۔ کیوں؟ شاید تم نے وہ بات دیکھ لی جو میں برسوں میں نہ دیکھ سکا۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، اس کے بالوں کو آہستہ سے سہلایا، اب گھر کے اندر جاؤ، کام ختم ہوتے ہی میں تمہارے پاس آؤں گا۔ زری نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ کو تھوڑا دیر اور تھامے رکھا، جیسے دل ابھی جدا ہونے کو تیار نہ ہو۔ زری نے ہچکچاتے ہوئے اسے الوداع کہا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ سیڑھیوں کے موڑ پر پہنچ کر وہ رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، شہباز اب بھی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑا تھا، خاموش، بس اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملیں تو شہباز نے ہلکی محبت بھری مسکراہٹ دی اور دوبارہ ہاتھ ہلانے کو جانے کو کہا۔ زری کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، اس نے جلدی سے قدم تیز کر دیے، جیسے دل چاہ رہا ہو کہ وہ کھڑا ہے اور وقت تک جائے، مگر وقت کہاں رکتا ہے۔ شہباز وہیں کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ گھر کے اندر پہنچ گئی ہے، تب جا کر مڑا اور چل دیا۔ اس رات کا مشن خطرناک بھی تھا اور بہت اہم بھی۔ شہباز سیدھا تھانے گیا، ٹیم کو تیار کیا، رات 4 بجے کے قریب پولیس نے پہاڑی والے علاقے پر چھاپا مار دیا۔ رات کی خاموشی گولیوں کی آواز سے ٹوٹ گئی، لوگ نیند سے جاگ اٹھے۔ صبح ہوتے ہوتے پولیس گاڑیوں کے سائرن پر پورے علاقے میں گونج رہے تھے۔ ادھر زری کی نیند خون کی آواز سے ٹوٹ گئی، آنکھیں آدھی بند، آواز بھاری۔ اس نے کال اٹھائی، زری جلدی آن لائن آؤ، بہت بڑی خبر ہے۔ جین کی آواز میں بے قابو جوش تھا۔ زری نیم غنودیاں بولی، کیا ہوا؟ رات پہاڑی علاقے میں گولیاں چلیں، پولیس چھاپا، پورا علاقہ ہل گیا۔ یہ سب صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان ہوا۔ یہ سن کر زری کے دل میں جھٹکا سا لگا۔ شہباز، اس نے فوراً شہباز کو کال کی۔ شہباز کو بار بار فون ملایا مگر فون بند تھا۔ اس کا دل بے قابو دھڑکنے لگا، نیند جیسے تھی ہی نہیں۔ وہ مسلسل خبریں دیکھتی رہی، بار بار فون کرتی رہی، ہر منٹ جیسے بھاری ہو گیا۔ دوپہر کے قریب میثم گھر آیا، چہرے پر عجیب سی تسلی تھی۔ زری، کلیم پکڑا گیا، آخر قانون کی پکڑ میں آ ہی گیا وہ ذلیل انسان۔ زری فوراً کھڑی ہو گئی، شہباز ٹھیک ہے نا؟ وہ محفوظ ہے نا؟ میثم نے پانی پیتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا شہباز بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے۔ یہ سنتے ہی زری کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند ہو گئیں اور دل میں ایک ہی احساس تھا، وہ محفوظ ہے، بس یہی کافی ہے۔ میثم نے جوش سے کہا، ہاں شہباز تو ٹھیک ہے، مگر اب کلیم کو اپنے کیے کی سزا مل کے رہے گی۔ زری نے سکون سے سمجھایا، اپنی حرکتوں سے سبق سیکھو، دوبارہ اب کبھی جوا مت کھیلنا اور سیدھے رستے پر رہنا۔ میثم نے میز سے سیب اٹھایا، صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا اور موبائل میں گیم کھولتے ہوئے بے دلی سے بولا، تم تو امی سے بھی زیادہ لیکچر دیتی ہو، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، اب انسان بن جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میری ماں نہ بنو، ناک چڑھا کر میثم بولنے لگا۔ زری نے اسکوٹر کی چابی اٹھائی، بیگ لیا، دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، میں بازار جا رہی ہوں اور تم ذرا فون کم استعمال کرنا، واشنگ مشین میں کپڑے ہیں، سکھا دینا۔ ٹھیک ہے۔ میثم گیم میں اتنا مگن تھا کہ بس ہلکا سا بولا، ہاں ہاں۔
زری نیچے اتری، گراؤنڈ فلور کے گیراج سے اپنا الیکٹرک اسکوٹر نکالا اور آہستہ آہستہ باہر نکل گئی۔ باہر کی نرم ہوا چہرے سے ٹکرائی، اس کا دل کچھ ہلکا سا ہو گیا۔ وہ گلی سے نکل کر زمین روڈ کی طرف مڑنے ہی والی تھی کہ کونے پر کھڑے ایک وین کا دروازہ اچانک کھلا۔ دو نقاب پوش آدمی جھپٹ کر باہر آئے اور ایک جھٹکے میں اسے اسکوٹر سے کھینچ لیا۔ زری خوف سے سن ہو گئی، چیخ کا موقع بھی نہ ملا۔ ایک نے فوراً اس کا منہ دبا دیا۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ اسے اٹھا کر وین میں پھینک چکے تھے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور وین تیزی سے غائب ہو گئی۔ سڑک کنارے اس کا اسکوٹر اکیلا رہ گیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ ادھر پولیس 1 مہینے سے جاری کارروائی میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پہاڑوں میں بڑی مقدار میں منشیات اور خام مال برآمد ہوا۔ 2 ٹن سے زیادہ غیر ملکی سامان قبضے میں لیا گیا۔ شہباز اس سب میں بری طرح مصروف تھا۔ اس دوران کلیم بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ فلم پروڈکشن ہاؤس کا سرمایہ کار تھا۔ کلیم خاموش بیٹھا تھا، ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ وکیل کی کوشش کے باوجود ضمانت نہیں ملی۔ تفتیشی کمرے کی چھوٹی سی کوٹری میں بیٹھا وہ حیران کن طور پر پرسکون لگ رہا تھا۔ شہباز نے سنجیدگی سے کہا، کلیم سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ خاموش رہنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تم نہ بھی بولو، ثبوت تمہیں مجرم ثابت کر دیں گے۔ کلیم نے ہلکی مسکراہٹ دی، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تبھی دروازہ کھلا۔ آفیسر فہد اندر آیا اور بولا، کیپٹن شہباز ذرا باہر آئیے گا۔ شہباز جانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ کلیم نے اچانک آواز دی، شہباز میں صرف ایک سرمایہ کار ہوں، میرا منشیات سے کوئی تعلق نہیں، تمہیں مجھے چھوڑنا ہی ہوگا۔ شہباز کے چہرے کے تاثرات انتہائی سخت میں بدل گئے۔ وہ آہستہ سے پلٹا، اس کی نظریں سیدھا کلیم پر جمیں۔ کمرے میں خاموشی اور تناؤ بھی گہرا ہو گیا۔ کلیم نے شیطانی مسکراہٹ دی، اس کا انداز بالکل سرد تھا۔ جیسے ہی کیپٹن شہباز باہر نکلا اور دروازہ بند کیا، فہد نے فکرمند ہو کے کہا، کیپٹن شہباز، میثم یہاں پولیس اسٹیشن میں ہے کچھ رپورٹ کرنے۔ میثم؟ کیپٹن شہباز کی بہیں چڑھ گئیں۔ وہ فکرمند ہو گیا۔ فہد نے سر ہلایا۔ شہباز جلدی سے باہر دوڑا، کافی گھبرائے ہوا۔ کیا رپورٹ کی ہے اس نے؟ اس کی بہن غائب ہے۔ جیسے ہی فہد نے بات ختم کی، شہباز تیز دوڑتا ہوا گیا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور آخرکار فون آن کر دیا، جو پچھلے پورے دن سے بند رکھا تھا۔ فون آن ہوتے ہی کالز اور میسیجز بھر گئے، جن میں سے کچھ میثم کے بھی تھے۔ کیپٹن شہباز تھوڑا سا سانس لیتا ہوا پریشان اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میثم اپنی سیٹ سے اٹھا اور کیپٹن شہباز کو دیکھ کر اور بھی پریشان نظر آیا۔ کیپٹن شہباز؟ شہباز کافی گھبرا گیا۔ زری آبا کو کیا ہوا؟ میثم نے آنکھوں میں آنسو لیے شہباز کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، زری آبا آج صبح مارکیٹ گئی تھی سامان خریدنے، واپس نہیں آئی۔ اس کا الیکٹرک اسکوٹر سڑک کنارے گرا ہوا ملا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک پولیس والا بول پڑا، کیپٹن شہباز، ابھی بھی کچھ سے CCTV فوٹیج ملی ہیں، دیکھیں۔ کیپٹن شہباز کمپیوٹر کے پاس گیا، ہاتھ میز پر رکھ کر جھک گیا۔ آنکھوں میں گہری فکر تھی، اس کے چہرے پر تناؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ زری آبا کے غائب ہونے 10 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کیپٹن شہباز نے میثم کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی رینڈم کال آئی ہے کسی غیر آشنا نمبر سے؟ میثم نے نفی میں سر ہلایا، اس کا چہرہ اداس تھا۔ میری امی کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے کہ زری آبا غائب ہے اور وہ بہت پریشان ہیں، گھر میں آنسو بہا رہی ہیں۔ کیپٹن شہباز نے سیدھا کھڑا ہو کر اور غصے سے پوچھا، ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں کی؟ کس بات کا انتظار کر رہے تھے تم لوگ؟ 10 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ میثم شرمندگی سے نظریں چرا گیا اور بولا، زری آبا دن سے نہیں تھی، میں نے سوچا وہ باہر آپ کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوگی اور بعد میں واپس آ جائے گی، اس لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن شام کو ہمارے پڑوسی بہت گھبرائے سے آئے، بتایا کہ زری آبا کا الیکٹرک اسکوٹر سڑک کنارے گرا ہوا ملا۔ جب اس نے اسکوٹر اٹھایا تو چابی بھی لگی ہوئی تھی، تبھی مجھے احساس ہوا کہ پولیس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیپٹن شہباز کو شدید مایوسی اور غصہ ہوا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور حیران رہ گیا کہ میثم نے ایسا کیوں سوچا کہ زری آبا گھومنے پھرنے گئی ہے جب وہ بس خریداری کے لیے گئی تھی۔ شہباز کو یقین نہیں آیا کہ میثم پورا دن بے فکر رہا۔ پڑوسی کے بتانے کے بعد ہی اس نے پولیس سے رابطہ کرنے کا سوچا۔ ایک بھاری سانس کے ساتھ کیپٹن شہباز نے فوراً فون نکالا تاکہ اس دن کی مس کالز چیک کرے۔ جیسا کہ توقع تھی، ایک کال نامعلوم نمبر سے آئی تھی۔ اس نے فون اپنے ساتھی کے حوالے کیا اور کہا، اس نمبر کا پتہ لگاؤ۔ ساتھی الجھن میں بولا، کیا واقعی یہ اغوا کار ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شہباز نے کہا، یقین سے نہیں کہہ سکتا، دیکھتے ہیں۔ زری آبا ایک دن سے غائب تھی۔ چونکہ نہ میثم اور نہ مہروزہ کو کسی اغوا کار کی کال آئی تھی، اسی لیے واضح تھا کہ اصل ہدف کیپٹن شہباز ہی ہے۔ پولیس نے فون کو فوراً مانیٹرنگ روم میں لے جا کر مشینوں سے منسلک کیا اور شہباز میثم کو اپنے ساتھ اندر ہی لے گیا۔ میثم نے بڑے اور پیچیدہ مشینوں کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ بڑی بڑی مانیٹرنگ کی اسکرین کا کام ہے اور بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔